इस वक्त बलूचिस्तान में एक बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन जारी है बीएलए के खिलाफ। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीएलए की आवाज नहीं निकल। वैसे तो उन्होंने डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा है कि हमने 214 बंदे मारे हैं, पर वो उन 214 बंदों की कोई लाशें, कोई उनकी कोई चीज, और ये बात तो वो भी मान गए हैं कि उनके पास अब कोई यरगमाली नहीं है। तो हमारे पीटीआई के दोस्त जो दो दिन तक ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि जी वो बड़ा बीएलए वाले बड़े हॉस्टेज साथ ले गए हैं और बड़ा ऑपरेशन नाकाम हो गया है, वो तो उनको अब समझ आ गई है कि बीएलए का भी ये क्लेम नहीं है कि हमारे पास कोई हॉस्टेज है। मैं शहजाद अकबर को सुन रहा था, वो कह रहा था वो नहीं नहीं उन्होंने ट्रेन बम से उड़ा दी है। यार ट्रेन खुलेआम क्रेन से वहां से रिकवर करके लेकर गए हैं। बम से उड़ाई हो तो वो रिकवर करके इस तरह जब ले जाई जा रही थी उसकी वीडियोज ना आ जाती कि ये बम से उड़ी हुई कैम। मतलब झूठ पे भी कोई पाँव होते हैं। अगर ट्रेन बम से उड़ी होती तो भी उसकी वीडियोज आ जाती। 214 बंदे उन्होंने मारे होते, 214 लाशें कोई गायब नहीं कर सकता। 214 मरे होते, 214 घरों में मातम होना था, कहीं ना कहीं से खबरें निकलती आनी थी। तो लिहाजा बीएलए के झूठ भी हो गए हैं और पीटीआई के झूठ दोनों ही बेनकाब हो गए हैं। टेक्निकली बीएलए जो है हार गई। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल ये है कि फौज ने एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन अगेंस्ट बीएलए और दीगर जो अस्करी तंजीमें हैं उनके खिलाफ शुरू कर दिया है। गनशिप हेलीकॉप्टर से, कमांडो से पहाड़ों पर बिल्कुल बमबारी की जा रही है। उनके साथ उनके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। उनके हाइड आउट्स को निशाना बनाया जा रहा है और उनको बिल्कुल एक एक जगह से निकाल कर मारने की जा रही है। शहरों में भी ऑपरेशन किया जा रहा है। टेक्निकली ये चूंकि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद भी हो गई है, पूरी दुनिया ने भी उसकी मजम्मत कर दी है। तो ये जो बलोचों ने इंसानी हकूक का मामला बनाया हुआ था ना, वो जमीन बोस हो गया। अब कोई दुनिया में बलोचों का ये मुकदमा सुनने को तैयार नहीं कि उनका मामला कोई इंसानी हकूक का मामला है। अब सबको पता लग गया है कि ये दहशतगर्दी का मामला है। इट्स प्योर टेररिज्म। और टेररिज्म के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पाकिस्तान फौज को एक ब्लैंकेट कवर देती है कि वो अब इनके खिलाफ जहां तक ऑपरेशन कर सके। जो इन्होंने पहले किया हुआ था ना, धरना देते थे, हुंजड़ा धरना करे देगा उन्हें कुट भी बड़ी पैनी। तो लिहाजा टेक्निकली बात यह है कि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो है, इंटीरियर साउथ बलूचिस्तान में बहुत ग्रैंड ऑपरेशन दहशत बीएलए के खिलाफ जारी है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीएलए की जुबान खामोश है, उनके कोई उनसे बात हो नहीं रही और जान बचाने को फिर रहे हैं। हत्ता कि डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी और बाद में भी वो बिल्कुल उनकी तरफ से खामोशी है। एक मुबहम सा प्रेस रिलीज आया है, वरना पहले तो तूफान उठाया हुआ था। बीएलए से ज्यादा मुतहरक तो ये आदिल राजा और शहजाद अकबर हैं, ये बने हुए हैं बीएलए के तर्जुमान। अगर आप इस वक्त पूछें कि मीडिया में बीएलए का मुकदमा कौन लड़ रहा है, तो मैं कहूंगा शहजाद अकबर और आदिल राजा, साबर शाकर, इमरान रियाज खान, ये बीएलए के तर्जुमान बने हुए हैं। इनको बड़ा दुख है कि बीएलए ये ट्रेन वाला मसला ज्यादा चल नहीं सका और ये किसी तरह स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि बंदे मर गए हैं। इनसे इनको कबूल नहीं हो रहा कि फौज जो है वो फौज ने ये ऑपरेशन कामयाब कर लिया। लेकिन बहरहाल केपी और बलूचिस्तान दोनों जगह इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एपीसी भी होगी, नेशनल एक्शन प्लान 2 भी होगा, मिलिट्री कोर्ट्स भी होंगी, लेकिन फौज ने उससे पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और वो ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़े और वसी पैमाने पर इस वक्त हो रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख का दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो इस वक्त जारी है। इसीलिए जो है हमें इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। सिराजुद्दीन हक्कानी और कंधारियों और काबुलियों की लड़ाई जो है वो भी अपनी जगह है, और सिराजुद्दीन हक्कानी वाला जो मामला है वो भी बहुत संजीदा होता जा रहा है। पहले उनके इस्तीफे की खबर आई है, अब उनकी कुछ और खबर आई है, फिर उनकी काबुल से जाने की खबर आई है। पहले वो चले गए थे वहां से सऊदी अरब। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है तालिबान का कंट्रोल जो है उस तरह नहीं रहा, और वहाँ भी हक्कानियों की जो लड़ाई है वो बहुत सीरियस हुई जा रही है कंधारियों के साथ। और बहरहाल हक्कानियों का एक पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन अपनी जगह मौजूद है, और पाकिस्तान ने हक्कानियों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। तो जो इस वक्त कंधारियों की वहाँ पॉलिसी है, जैसे टीटीपी के हक में या अफगान तालिबान की, उससे हक्कानी जो हैं वो इतने मुत्तफिक नहीं है। इसीलिए हमें अफगानिस्तान के अंदर भी इस पर बहुत तकसीम नजर आ रही है, और सब कुछ नजर आ रहा है कि वहां भी वो पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत तकसीम है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقسیم جو ہے یہ وہ افغان حکومت کے لیے کافی مسائل پیدا کرے گی۔ اب آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پنجاب کے حوالے سے پھر اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں کیا طے ہوا ہے؟ مریم نواز پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وہ پولیٹیکل سپیس دینے کو تیار نہیں ہے جو پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے۔ جس طرح مرکز میں ایک 9 بلین کا ترقیاتی فنڈ بلاول کی ڈسپوزل پہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایم این ایس کی جون سی اسکیمیں ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں کر دیں جو 9 بلین میں ہوں گی، گورنمنٹ اس کو پی ایس ٹی پی میں ڈال لے گی۔ ایسی ایک پیشکش پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بھی درکار ہے کہ کوئی ایک پی ایس ٹی پی کا بڑا فنڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ڈسپوزل پہ آ جائے اور پیپلز پارٹی اپنے ایم پی ایس جیتے ہوئے اور ہارے ہوئے کی اسکیمیں اس میں ڈال سکے، لیکن مریم نواز اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف نے مرکز میں تو یہ کیا ہے اور 9 بلین کا فنڈ بلاول کو دیا ہے، لیکن مریم کا پنجاب میں موقف ہے کہ یہاں تو ہمیں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ بجٹ میں مخالفت بھی کر لیں۔ لیکن بہرحال گورنر ہاؤس میں جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں پی ایس ٹی پی کی حد تک کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور ابھی اماؤنٹ طے نہیں ہو سکی، لیکن پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح مرکز میں ایک بڑا پی ایس ٹی پی کا فنڈ بلاول کی ڈسپوزل پہ ہے، ایسے ہی پنجاب کا ایک پی ایس ٹی پی کا فنڈ بھی بلاول کی ڈسپوزل پہ ہونا چاہیے جو وہ پنجاب کی پیپلز پارٹی میں تقسیم کر سکیں۔ تاہم نون لیگ کا خیال ہے کہ یہ فنڈ استعمال تو نون لیگ کے خلاف ہی ہونا ہے، ان لوگوں نے کل کو نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا، ہم کیسے یہ پی ایس ٹی پی فنڈ دے سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ایس ٹی پی فنڈ دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آج بہت زیادہ خبر گرم رہی وہ پاکستان پر سفری پابندیوں کے حوالے سے تھی امریکہ کی۔ یہ ایک غیر مصدقہ خبر ہے، امریکہ سفری پابندیاں لگانے جا رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان پر سفری پابندیاں نہیں لگیں گی، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اب سفری پابندیاں ابھی لگی نہیں ہیں، لیکن جس طرح پی ٹی آئی کے دوست شور مچانا شروع کر دیتے ہیں لگ گئیں لگ گئیں لگ گئیں، جیسے ان کو بڑا خوشی ہونے لگ جاتی ہے کہ پاکستان پر سفری پابندیاں لگ گئیں۔ لیکن سفری پابندیوں کے حوالے سے جو پہلی خبر آئی تھی اس میں تو یہ تھا کہ پاکستان پر مکمل سفری پابندیاں ہوں گی، وہ بھی ایک غیر مصدقہ خبر تھی۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اتنی تحریک انصاف والوں اتنی خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرو۔ آج جو دوسری خبر آئی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان پر مکمل سفری پابندیاں نہیں ہوں گی، البتہ ویزے محدود کیے جائیں گے، وہ بھی ٹورسٹ ویزے اور یہ بھی غیر مصدقہ خبر ہے۔ مجھے لگتا ہے ابھی اس میں بھی کافی حد تک تبدیلی ہوگی اور پاکستان اس لسٹ میں نہیں ہوگا جس میں مکمل سفری پابندیاں ہوں گی۔ یہ ضرور ہے کہ امریکہ کو پرابلم ہے کہ کچھ افغانیوں نے پاکستانی پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں اور وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ویزے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کچھ پاکستان نے بھی افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ افغان نکلتا ہو یا اس کا کوئی فیملی ٹری افغان نکلتی ہو تو پھر تو یقیناً ویزوں میں پرابلم ہوگا، کیونکہ امریکہ کو بنیادی طور پہ افغانیوں کے ویزوں سے پرابلم ہے، پاکستانیوں کے ویزوں سے اتنا پرابلم نہیں ہے۔ پاکستانی تو کوئی اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں اللیگل بھی نہیں ہے، ہم سے بڑی تعداد میں انڈیا کے لوگ اللیگل ہیں اور ملکوں کے لوگ اللیگل ہیں، پاکستانی تو خالی 6-7 ہزار اللیگل ہے، تو وہ کوئی امریکہ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ہیں تحریک انصاف والے، وہ تو اس طرح خوشیاں مناتے ہیں جیسے پاکستان پر جو پابندیاں ہیں ان کے بڑے مفاد میں ہیں، اور پاکستان پر پابندی لگے گی تو عمران خان باہر آ جائے گا۔ مطلب اگر پاکستان پر سفری پابندیاں لگتی بھی ہیں تو اس کے نتیجے میں عمران خان تو باہر نہیں آئے گا، اس کے نتیجے میں تو کیا امریکہ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد یہ کہے گا کہ میں یہ پابندیاں ہٹاؤں گا جب آپ عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے دوست کتنی دشمنی میں پاکستان کے پہنچ گئے ہیں۔ میں آج ٹویٹس دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی یو ایس او والوں کے، یہ سلمان کے اور ان سب کے، یہ مطلب سفری پابندیوں کی غیر مصدقہ خبر پر بھی اس طرح خوشی کا جشن منا رہے تھے جیسے پتہ نہیں ان کے دل میں کیا لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی لگ جائے گی تو ان کا بڑا فتح کا جشن ہو جائے گا، یہ فتح اسلام آباد منانا شروع کر دیں گے کہ جی او ہو یہ تو عاصم منیر کی بڑی ناکامی ہو گئی، سفری پابندیاں لگ گئیں۔ بھائی عاصم منیر کی ناکامی اس طرح نہیں ہوگی، سفری پابندیاں لگ کے کو عاصم منیر ناکام نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو ایسی ہے جیسے ٹرین آئی جائے کوئی تو آپ نے سمجھا عاصم منیر ناکام ہو گیا، اس نے چھڑا لی۔ ویزوں پر بھی میرا خیال ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی جاری ہے، پہلے مکمل بین کی بات تھی،
اب کوئی ویزا ریسٹرکشنز کی بات ہے کہ کم ویزے جاری کیے جائیں گے، لیکن ابھی یہ خبر وائٹ ہاؤس سے کہتے ہیں 23 مارچ کو آنی ہے، اس سے پہلے بہت بات چیت ہو سکتی ہے۔ میں آج حسین حقانی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، حسین حقانی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف کے دوست تو مکمل پابندی لگوانے کے حق میں تھے، تو ان تحریک انصاف کے وہ دوست جو پاکستان پر مکمل پابندی لگوانے کے حق میں تھے اور بڑی لابنگ کر رہے تھے، ان کی پہلی شکست تو یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان پر مکمل پابندی نہیں لگ رہی۔ اب باقی جو مرحلہ رہ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے پھر حل ہو جائے گا۔ اب وزیر اعظم 3 دن کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کا دورہ جو ہے نا، یہ بھی 2 طرح سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو سعودی انویسٹمنٹ پہ بہت بات ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ SIFC سے کوئی پیسے نہیں آئے، لیکن سعودی پروجیکٹ، سعودی انویسٹمنٹ پہ بات چیت جاری ہے اور وہ میچور ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ایک بہت بڑا سپورٹر ہے، اور پاکستان نے بہت سے مشکل ممالک میں امریکہ کے ساتھ لابنگ کے لیے سعودی عرب کو استعمال کیا ہے۔ ریاض ہمارے لیے واشنگٹن میں بات کرتا ہے۔ تو اب بھی جو پرائم منسٹر کا دورہ سعودی عرب ہے اس موقع پر، جبکہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین جنگ کے لیے ابھی ثالثی کر رہا ہے اور وہاں انٹرنیشنل اہم ایونٹس ہو رہے ہیں، ایسے میں شہباز شریف کا وہاں جانا یقیناً پاکستان کی اور امریکن لابنگ کے لیے بھی اہم ہوگا، اور وہاں اس حوالے سے بات بھی ہو جائے گی پھر سعودی انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ اس موقع پر شہباز شریف کا جانا جو ہے وہ بہت سارے اور سگنلز بھی ہمیں دے گا۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی سفری پابندیوں والی خبر پہ ہمیں بالکل یقین کر کے یہ سوچ لینا چاہیے کہ پابندیاں لگ گئی ہیں۔ یہ غیر مصدق، اس خبر میں لکھا ہوا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن ہمارے دوستوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ ویسے بھی جو اسٹوڈنٹ ویزے ہیں پاکستان کے وہ تو بڑھائے جا رہے ہیں، بالخصوص کمپیوٹر کے، AI کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے ویزے تو بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے اپنی پالیسی میں کہا تھا کہ جو میں چاہوں گا کہ جو بچے یہاں پہ آنرز کریں یا ماسٹرز کریں، PhD کریں، ان کو گرین کارڈ دیے جائیں۔ تو ہمارے پڑھے لکھے بچوں کے لیے تو راستہ جاری ہے، سوال جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ آج کل امریکہ میں ایک اور بڑی بحث چل رہی ہے۔ امریکہ ایسے اسٹوڈنٹس کو پکڑا ہے جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتے تھے یا اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے۔ میں ذرا تحریک انصاف کے دوستوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ امریکن کے وائس پریزیڈنٹ وینس نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے گرین کارڈ بھی کینسل کر دیں گے، اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے گرین کارڈ بھی کینسل کر دیں گے جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا کوئی آزادی اظہار جو ہے وہ امریکہ میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے امریکہ میں بیٹھے دوست ہیں پاکستانی، جو ہر وقت ہمیں آزادی اظہار رائے کا سبق دیتے ہیں اور جن کے خیال میں ہر جگہ احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، وہ ذرا بتائیں امریکہ میں آزادی اظہار کی کیا اجازت ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کے خلاف مظاہرہ کرنا نہیں ہونا چاہیے، آپ کور کمانڈر کے گھر کے باہر مظاہرہ نہیں کر سکتے، آپ GHQ کا گیٹ نہیں توڑ سکتے، آپ، میرا مطلب ہے کہ کسی فوجی چھاونی میں حملہ نہیں کر سکتے، تو آگے سے یہ تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارا آزادی اظہار ہے، ہم جہاں مرضی مظاہرہ کریں۔ کر کے دکھاؤ نا ذرا امریکہ چ جہاں مرضی مظاہرہ فلسطین دے حق چ، حماس دے حق چ۔ شہباز گل صاحب نکلو نا ذرا، حماس دا جھنڈا اپنے گلے چ پاؤ، تو واشنگٹن میں اوول کے، وہ وائٹ ہاؤس کے آگے ذرا 4 چکر لگا کے دکھائیں نا مجھے شہباز گل صاحب، کیسی نظام دین کی حکومت ہے، کیسی ذات اظہار رائے ہے۔ ذرا اور بھی وہ عاطف خان صاحب بھی ذرا پیلسٹین کے حق میں فری حماس پیلسٹائن کا ٹویٹ چلائیں نا ذرا، ہم بھی دیکھیں کتنے زبردست لابنگ آپ کی فری سپیچ کے لیے چل رہی ہے۔ آواز نہیں نکلتی آپ کی اب فلسطین کے حق میں امریکہ میں بیٹھ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا۔ پاکستان میں فوج کے خلاف ہم مظاہرے کی اجازت نہیں دیتے، وہ وہاں پہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کی اجازت نہیں دیتے، دنیا میں اور جگہ فرانس میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں دیتے۔ ملکوں کے اپنے قوانین ہیں، ایران میں حجاب کے بغیر کوئی اور خاتون نہیں چل سکتی۔ لا آف دی لینڈ ہوتا ہے اور ہر ایک کو لا آف دی لینڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ آپ جو نئے ہمیں انٹرنیشنل لا آف دی لینڈ سناتے ہیں کہ جی نہیں امریکہ میں تو ایسے ہوتا ہے، ذرا امریکہ میں جیسے ہوتا ہے ویسا کر کے بتا دیں ہمیں ذرا، ہمیں بھی سمجھیں کہ آپ کے کتنے زبردست امریکہ میں کیا ہوتا ہے نظام دین کی حکومت۔ شہباز گل صاحب ذرا دسو نا جی امریکہ کیسی چل رہی چودھری نظام دی حکومت، جو بڑا آپ کو چودھری نظام کی حکومت کا فکر رہتا ہے، تو ذرا یہ امریکہ کی چودھری نظام کی حکومت کا بھی ہمیں بتائیں۔ بھی ہر ملک کا اپنا قانون ہے۔ چودھری نظام صاحب ذرا، شہباز گل صاحب نکلو ذرا وائٹ ہاؤس دے سامنے چکر لاؤ مازدا جھنڈا لا کے، اسی بھی تو منی ہے
گرین کارڈ تہاڈا بھی دیکھیے کننا کہ قائم رہندا ہے. تو میرے خیال میں ان کو ان تحریک انصاف کے دوستوں کو اپنی پاکستان دشمن پالیسی سے اب تھوڑی توبہ کرنی چاہیے. اور جو تحریک انصاف پاکستان ہے وہ اوورسیز تحریک انصاف کی اس پاکستان دشمن پالیسی سے بہت تنگ ہے اور وہ ہر جگہ امبیرس ہوتے ہیں, ہر جگہ ان کی بےزتی ہوتی ہے. وہ کہیں بیٹھ کے بات کرنے کے قابل نہیں رہے کہ ان کو آگے سے کہتے ہیں یہ کیا ٹویٹ ہے, تو وہ اس کو دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹس ہوئے ہیں وہ بیرسٹر گوہر اور عمر یوب اور اسد کیسر ان ٹویٹس کو دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ان کو ری ٹویٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ری ٹویٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میرے خیال میں کچھ تھوڑا اس معاملے میں دیکھنا چاہیے.